सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मोइज़ुर रहमान। नाज़रीन, भारत अपने जंगी जुनून से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर भारत अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए भारत पाकिस्तान पर लुग़्व इल्ज़ामात लगा रहा है और जंगी जुनून में मुब्तला है। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक हमले में 26 सय्याह हलाक हुए। उसके बाद से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धमकियों पर उतर आए हैं और जो है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए धमकियां दे रहे हैं कि भारत हर दहशतगर्द और उनके सपोर्टर को ट्रैक करेगा और सज़ा देगा। भला मोदी साहब से कोई पूछे कि आपकी 7 लाख की फ़ौज कश्मीर में कब्ज़ा किए बैठी है तो उनकी नाक के नीचे से इतना बड़ा हमला कैसे होगा कि लोगों के पूरे मुमालिक में इतनी ज़्यादा अफवाज नहीं होती जितने आपने एक कश्मीर के छोटे से हिस्से में 7 लाख फ़ौज तैनात की हुई है। नाज़रीन, ये जो वाक़या है 1999 में, ये बेसिकली जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो भारत का गासिबाना कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक के शुरू होने के बाद से सयाहों के ख़िलाफ़ सबसे बदतरीन हमला था। इस हमले के बाद से भारतीय मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और उससे मुसलमानों की ज़िंदगियाँ जीरन हो रही हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में। और मौके की ताक जानते हुए भारत ने अपने जंगी जुनून ज़ाहिर करना शुरू कर दिया जो पूरे खत्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और भारत की एग्जिस्टेंस से पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और नाज़रीन, भारतीय नेवी ने 27 अप्रैल को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ड्रिल्स के साथ बेसिकली अपने जंगी जुनून का साइन किया और फिर उन्होंने कई पाकिस्तानी सफारतों को मुल्क से बाहर निकाला। और नाज़रीन, जो 1960 से लेकर दोनों ममालिक के दरमियान दस्तखतशुदा सिंध तास मुआहदा है उसको मुअत्तल कर दिया यूनिलैटरली। और बेसिकली नाज़रीन, अब कुछ वाक़यात भी आ रहे हैं कि पिछली रातों में कुछ LOC पे भारत ने दरअंदाजी भी करने की कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा शदीद जवाब दिया है पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। और ये बड़ा ज़बरदस्त नाज़रीन बात हुई है कि चाहे पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात हर मुआशरे में होते हैं, शायद हमारे मुल्क में ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम तर मामलात के बावजूद पूरी कौम यकजा है और अपनी अफवाज के साथ है और पूरी कौम हर लिहाज से, हर सियासी कुव्वत यकजा है, हर सियासी लीडर यकजा है कि वह भारत की किसी भी दरअंदाजी के ख़िलाफ़ भरपूर जवाब पाकिस्तान देगा और कौम यकजा है। और ऑब्वियसली नाज़रीन, ये बेसिकली ये जो कत्ल हुआ, ये जो कत्लेआम हुआ भारतीय मकबूजा कश्मीर में, उसके बदले में मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट्स के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का पूरा हक बेसिकली भारत ने कहा हमारा है। लेकिन उन्होंने बेसिकली ये बात इकोनॉमिस्ट जो कि आलमी जरीदा है, उन्होंने कहा है कि भारत को अक्ल होश ठिकाने लेना चाहिए ताकि जो है रीजन में इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो, क्योंकि भारत को ये समझना चाहिए कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान दहाइयों पुरानी दुश्मनी किसी ऐसी लड़ाई में तब्दील करना जो खत्ते और दुनिया को ख़तरे में डाल दे। लेकिन भारत अपने जो इंटरनल वीकनेसेस हैं और जो इंटरनल फेलियर्स हैं नाज़रीन, उसको कवर अप करने के लिए वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और वो बेसिकली जो पूरे खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है, पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। और ये बैनुल अक़वामी दुनिया है, उसको नोटिस लेना चाहिए और भारत को कहना चाहिए कि वह अपने जंगी जुनून से बाज है। गुज़िश्ता शब भी पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि पाकिस्तान के पास मुसद्दे का इतलात है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई भी हमला करने का इरादा रखता है। लेकिन उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देने का पूरा हक़ रखता है और पाकिस्तान जवाब देगा तो दुनिया को पहले से उन्होंने ख़बरदार कर दिया है। और ये जो नाज़रीन पूरा ये जो मामला है वो इस वजह से भी मशकूक है कि एक जो कश्मीरी रेजिस्टेंस ग्रुप है, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, वो उसने इब्तदाई तौर पे कहा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। अब इससे साफ पता चलता है कि मोदी हुकूमत की तारीख रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, चाहे वो पुलवामा वाक़या हो या पहलगाम वाक़ये में भी लोग भारत के अपने
فوجی جرنیل تک سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ مودی اس وقت بہار میں الیکشن آنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی بھارت میں عام انتخابات ہوئے پچھلے سال، تو جو بی جے پی نعرہ لگاتی تھی کہ اب کی بار 400 پار مودی سرکار کی، تو مودی اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کولیشن گورنمنٹ، ایک مخلوط حکومت میں، اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے بھارت میں برسر اقتدار، تو ان کی اپنی ڈومیسٹک پاپولیرٹی بھی گر رہی ہے۔ تو بھارت کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دراندازی کرنے کے لیے اور اپنے اندرونی معاملات پہ بیسیکلی دنیا کو اندھا رکھنے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کرتا ہے، چاہے وہ سن 2000 میں جب بل کلنٹن امریکی صدر نے دورہ کیا تھا اس وقت کہ سکھوں کا قتل عام ہو، اس وقت پاکستان پر الزام لگایا گیا تھا جو کہ پھر بعد میں اس کے اندر را ملوث نکلی تھی، یا وہ 26/11 کا بمبئی حملہ ہو، یا پھر وہ پلوامہ حملہ 2019 کا، یا وہ اڑی اٹیک ہو 2016 کا، یا اب پہلا گام حملے کے بارے میں بھی اس طرح کے بہت شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے اپنے حلیفی ممالک جیسے کہ امریکہ، جو کہ بھارت کا ایک بہت بڑا ایلائے مانا جاتا ہے، اس تک نے بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑے کڑے سوالات اٹھا رہا ہے، چاہے وہ دی اکانومسٹ ہو، چاہے وہ الجزیرہ ہو، چاہے وہ روئٹرز ہو، چاہے وہ گارڈین ہو، وہ سب سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مودی کی حکومت نے پاکستان پہ الزامات تو لگائے ہیں لیکن آج تک کوئی ایک ثبوت بھی نہیں دے سکیں۔ ناظرین، بھارت کی ایک تاریخ رہی ہے پاکستان پہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگانے کی، اپنے آپ کے فیلیئرز چھپانے کے لیے، اور پھر اس نے بار بار کوشش کی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف عملی طور پہ اقدامات کرنے کی، لیکن اس کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے، چاہے وہ 2019 کا، اس کے بعد ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب نریندر مودی اور ان کی فیشسٹ گورنمنٹ نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائکس کی، اور پھر پاکستان نے ایسا ٹکا کے جواب دیا کہ وہ آج تک بھارتیوں کی راتوں کی نیندیں حرام کرتا ہے۔ جب پاکستان نے کلبھوشن یادیو کو بھی آپ کو یاد ہوگا پکڑا تھا 2017 میں، وہ تک بھارت کو ایکسپوز کرتا ہے کس طرح وہ پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان میں ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، لیکن بھارت باز نہیں آتا کیونکہ اس وجہ سے ان کے اندرونی معاملات اتنے خراب ہیں کہ ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بیسیکلی دنیا کا ذہن اس طرف جائے، اس وجہ سے وہ اب تک جنگی جنون ان کے سر پہ ہمیشہ سوار ہوتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان نے ایک بھارتی ڈرون کو مار گرایا ہے، اور پاکستانی وزیر دفاع نے بھارت کی جانب سے ایک قریب الوقوع ملٹری سٹرائک کی وارننگ بھی دی ہے۔ گزشتہ شب پاکستان کے وزیر اطلاعات نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس کے ہم نے آپ کو بتایا، اور ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2019 میں 2 بھارتی طیاروں کو پاکستان نے مار گرایا تھا، اور اس موقع پر پاکستان نے پائلٹ کو 1 دن کے بعد بغیر کسی نقصان کے واپس کر دیا تھا۔ تو ناظرین، پاکستان تو ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے، لیکن بھارت بغیر کسی ثبوت کے ہمیشہ پاکستان پر الزامات لگایا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا خصوصی طور پہ جیسے ہم نے دی اکانومسٹ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے بھارت کا یہ جو جنگی جنون ہے یہ کسی طور سے جائز نہیں ہے، اور دنیا کو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اس بات کو میک شور کرے کہ بھارت اپنے جنگی جنون سے باز رہے۔ اگر آپ بھارت کے اندر کے موڈ کو دیکھیں تو وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، وہاں پہ جو سول سوسائٹی جو آوازیں اٹھا رہی ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، چاہے وہ بیسیکلی ماویسٹ ہوں، بھارت میں خود اتنی اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کئی اقوام، تو ان کو بیسیکلی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت یہ کرتا ہے۔ اس وقت اگر آپ بمبئی کا جو سینسیکس انڈیکس ہے اسٹاک مارکیٹ کا، وہ بھی اس وقت مندی کا شکار ہے، تو بھارتی سرمایہ کار خود اپنی حکومت کے ساتھ نہیں معاملات پہ، کیونکہ ان کی حکومت صرف لاشوں پہ سیاست کر رہی ہے، صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور پاکستان نے اعادہ کیا کہ وہ خطے میں استحکام چاہتا ہے اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعمیری تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن آبویسلی ناظرین یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہو سکتی، دس ہیز ٹو بی ریسیپروکیٹڈ۔ بھارت کو اگر امن چاہیے تو پاکستان کی طرف سے امن ہی رہے گا، اور پاکستان نے ہمیشہ امن اور پیار ہی دیا ہے، لیکن اگر بھارت کو جنگ کا شوق ہے تو پاکستان بھی 2 ہاتھ آرام سے کر سکتا ہے اور تاریخ میں کرتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جو پاکستانی قوم کی امن کی خواہش ہے وہ پاکستان کی کمزوری نہیں ہے، اور اگر کسی کو پاکستان کو کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کی کمزوری ہے تو وہ بہت بڑی ان کی بھول ہے۔ اور جس طرح تاریخ ہمیشہ رہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ بڑا زبردست طریقے سے اپنا جو ہے دفاع کیا، آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی افواج کے ساتھ ہیں، پوری قوم ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح دفاع کرتے رہیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں ہر طرف اب سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کشمیر میں امن قائم کرنے کا کہہ سکتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک ڈھونگی طرح کی حکومت اس وقت بٹھائی ہوئی ہے، اور بھارت سے دلی سے کنٹرول مقبوضہ کشمیر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا بھارت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کشمیر، یہ صرف کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں
کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہاں ان کے جذبات ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں, چاہے وہ مرحوم سید علی گیلانی کی بات کی جائے یا میر وائز عمر فاروقی کی بات کی جائے یا یاسین ملک کی بات کی جائے یا برہان وانی کی بات کی جائے. ناظرین, یہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی یا اپنی زندگیاں انہوں نے جیلوں کی نظر کر دی, لیکن انہوں نے بیسکلی کشمیر کی حق کے خود ارادیت اور پاکستان سے اپنے تعلق پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو یہ مودی کی بھول ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز کو سنے بغیر کشمیر میں امن قائم کر دیں گے, لیکن وہ انفارچونیٹلی بات یہی ہے کہ بھارت اور کشمیر آپس میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بات دنیا جتنی جلدی سمجھے بہتر ہے. دنیا کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ بھارت کسی بھی قسم کے ناپاک عزائم سے باز رہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی آگے گفتگو کرتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ وقت رہ کر کہیں نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے, دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین, ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں کس طرح مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے اور مودی کے جو انتہا پسند نظریے کی وجہ سے. تو ناظرین, 22 اپریل کو بیسکلی بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ ہوا جس میں 25 سیاح ہلاک ہوئے, بھارت میں اس کے بعد سے ایک اور انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. صرف بیسکلی سلامتی کے محاذ پر ہی نہیں, بھارت کی نہ صرف سیکیورٹی ایپریٹس ہی نہیں بیسکلی ناظرین ایکسپوز ہو گئی, بلکہ بھارت اپنے ڈیجیٹل اور ثقافتی ماحول سے بھی لوگوں کے لیے زمین تنگ کر رہا ہے بے گناہ مسلمانوں کے لیے. حملے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد بھارتی سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان آ گیا ہے. ناظرین, انفارچونیٹلی افسوس کرنے اور اپنی حکومت سے سوالات پوچھنے کے لیے کہ وہ کس طرح لاشوں پر گندی سیاست کر رہے ہیں, نفرت اور انتقام کے نعرے اور ایک نئی مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. بیسکلی ناظرین, بھارت میں ایک نئی مسلمانوں کے خلاف مہم جنم لے چکی ہے, جہاں پہ بیسکلی جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کی جگہ دینے کے لیے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں الگ ملک دیا گیا تھا تو پھر وہ وہاں پہ کیوں نہیں گئے. اس طرح کے گانے چل رہے ہیں. الجزیرہ کے مطابق ایک گانا اس طرح چلا کہ جہاں پہ اس کا ٹائٹل ہے کہ پہلے دھرم پوچھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مذہب پوچھا گیا. اور ناظرین, اس طرح کے جو مسلمان مخالف گانے ہیں اس کو یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں, اور اس کا پیغام واضح ہے, جہاں پہ بھارتی مسلمانوں پر الزام اور ان سے ملک چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ صرف واحد گانا نہیں ہے. عالمی جریدہ الجزیرہ کی تحقیق کے مطابق کم از کم 20 گانے صرف چند دنوں میں سامنے آ چکے ہیں, جن کا مقصد مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا, تشدد کی طرف ترغیب دینا مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو غدار کے طور پر پیش کرنا تھا. اس نئے میوزک انداز کو ہندوتوا پاپ کہا جا رہا ہے, جس میں اشتعال انگیز بول ہوتے ہیں. یہ گانے محض تفریح نہیں بلکہ ایک باقاعدہ مہم کا حصہ ہے جو نفرت کو ہوا دے رہی ہے. اور ایک گانا اسی طرح کا ہوا کہ جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاؤ ورنہ تم لوگ کٹ جاؤ گے. ایک گانا جو ہندوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ متحد نہ ہوئے تو مار دیے جائیں گے بیسکلی. اور ایک گانا اس طرح کا ہوا جہاں پہ ان کو کہا گیا کہ مودی جی اب آپ مہند ہو جائیں. اور اسی طرح کا ایک اور گانا تھا جو مسلمانوں کو سانپ کہتا ہے. ناظرین, اگر ہم سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں تو AI کی جو حملے کی ویڈیوز پہ جو ہے اسرائیل اور غزہ جنگ سے موازنہ کیا جا رہا ہے اور بدلہ لو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں پہ تشدد کر رہا ہے اور شہید کر رہا ہے, اسی طرح مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ شروع کی جائے اور بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جائے. ہر طرف نفرت کا دورہ ہے. اور اگر ہم اس طرح کے واقعات بھی ہیں, یہ نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ اب آن گراؤنڈ بھی مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں. اتر پردیش, ہریانہ اور مہاراشٹر جیسی کئی ریاستوں میں کشمیری مسلمانوں کو کرائے کے گھروں سے نکالا گیا, جو بیسکلی بھارتی مقبوضہ کشمیر سے جو کشمیر بھارت میں رہ رہے تھے ان کو گھروں سے نکالا گیا. نہ صرف یہ کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو اغوا کیا جا چکا ہے, ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں. اور ناظرین, جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان پر بھی حملے ہوئے ہیں مسلمانوں پہ, اور آگرہ میں تو ایک مسلمان شخص کو قتل بھی کر دیا گیا اور کہا گیا, جو قاتل نے یہ کہا گیا کہ یہ پہلا گام حملے کا بدلہ ہے.
مسلمان دکانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مطالبے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی چیزیں نہ خریدی جائیں۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس ACPR کے مطابق 22 اپریل کے بعد سے اب تک 21 گانے نفرت پر مبنی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ناظرین BJP کے بعض رہنما بھی اس نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ مہاراشٹرا کے جو نتیش رانا نے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ جے پور کی جامع مسجد میں BJP رہنماؤں نے توہین آمیز پوسٹر لگائے ان مسجدوں کے باہر۔ ممبئی میں مسلم وینڈرز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارتی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ انہیں اپنی حکومت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا فیلئر کیوں ہے اس کا، بجائے اپنی حکومت سے سوال کرنے کے کہ وہ اتنا بڑا فیلئر کیوں ہے۔ وہ بھارت کے اندرونی معاملات جو اتنے بگڑ چکے ہیں مودی سرکار کے اندر، چاہے وہ بھارت میں جو ناظرین جو سیکولر بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، وہاں پہ نفرت انگیز پوسٹ ہو رہی ہیں، اور ناظرین بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہو رہے ہیں اس پہ کوئی نہیں پوچھا جا رہا، اور بھارت کے اندر یہ انتہائی خطرناک ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں بھارتی فوج میں بھی ناظرین بہت زیادہ ایک بدامنی آ گئی ہے، آپس میں لڑ پڑے ہیں کیونکہ بہت بدترین فیلئر ہو رہا ہے بھارتی فوج کا۔ 7 لاکھ کی فوج کی تعیناتی کے باوجود وہاں پہ کچھ نہیں سنبھالا جا رہا۔ 2 یونٹوں میں ناظرین فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 5 سکھ فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اور ناظرین پہلگام کے واقعے کے بعد سے بھارت کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بھارتی عوام کو اپنی حکومت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ obviously ان کے سے سوالات پوچھنے چاہیے کہ وہ اتنا بڑا فیلئر کیوں ہے جس کشمیر پر انہوں نے 70 سالوں سے زائد سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 7 لاکھ سے زائد فوج ہے، 1990 سے لے کے آج تک 1 لاکھ بے گناہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ تو بجائے اس میں بھارتی حکومت اور بھارتی عوام اپنی ناکامی کو تسلیم کرے، وہ بے گناہ مسلمانوں اور بے گناہ کشمیریوں پر انہیں اپنے ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو بھارت کو ناظرین اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انتقام لیں اور نہ کہ مزید خون ریزی ہو، کیونکہ بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ لاشوں کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے، پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے اپنی اندرونی خلفشار اور اپنے اندرونی فیلئرز کو چھپاتا ہے۔ بہار میں اب الیکشن آنے والے ہیں، اور مودی اس دفعہ بھی جو عام انتخابات ہے بھارت میں، تو وہ اس طرح کا مینڈیٹ نہیں لے سکے تھے جس طرح وہ کہتے تھے کہ اب کی بار مودی سرکار 400 پار۔ مودی اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہے پہلی دفعہ اپنے پولیٹیکل کریئر میں، تو یہ سائنز ہیں کہ ان کی ڈومیسٹک پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور اس کو بچانے کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف جو اپنا انتہا پسند ہندوتوا کا جو ایجنڈا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے ہم نے شو میں ڈسکس کیا کہ کس طرح بھارت اپنے ناپاک اور ناکام عزائم پاکستان کے خلاف اظہار کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور ہم نے اس بات کی ضرورت کو ڈسکس کیا کہ دنیا کو بھارت کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر بھارت نہیں روکا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے، کیونکہ پاکستان سے جواب دینے کے لیے تیار۔ اور ہم نے اس بات پہ بھی بات کی کہ کس طرح بھارت میں بسنے والے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان تمام حوالوں سے آپ کو آگے بھی آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے شو کا یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ختم۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کیجیے گا۔ مجھے موئز الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔